अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। और अली अब्बास साहब के साथ हम वीकली एक ऐसा शो करते हैं जिसमें हम आपके मसाइल को डिस्कस करते हैं, और हमारे इस शो का नाम भी है मसाइल का हल अली अब्बास के साथ। तो आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी डेली रूटीन में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने प्यारों की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से गुजार सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्तों में तनाव को किस तरह से कम किया जाए। इसके लिए आज हम बात करेंगे अली अब्बास साहब के साथ। मैं बताती चलूँ, अली अब्बास साहब राइटर हैं, ट्रेनर हैं, ट्रैवलर हैं। उसके अलावा इनका इल्म तसव्वुफ़ के साथ भी लगाव है और हमें ये हमारे तमाम मसाइल का हल इल्म तसव्वुफ़ की रोशनी में बताते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, क्या जी, हालात हैं आपके और कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है, अरफा का दिन है। मेरे ख्याल में हम सबको दुआ करनी चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आज के दिन के लिए कोई अच्छी बात, जिस तरह हम हर प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करते हैं, तो आज के दिन की अच्छी बात क्या है? माहम, मुझे टूरिज्म का शौक है। जितने लोग भी मेरे साथ जो मुंसलिक हैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मैंने जिंदगी में टूरिज्म की बड़ी तबलीग की है, क्योंकि सफर से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और बेशक। इंसान खास तौर पे जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहे, अगर वो उनके साथ खाना खा लें, अगर वो उनके साथ सफर कर लें, और अगर वो उनके साथ लेन देन कर लें, तो उनके जिंदगी के काफी मामलात पता चल जाते हैं। सफर के हवाले से मैं लास्ट वीक से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई भी डेवलपमेंट का काम हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसको दुनिया में पजीराई मिले, मुझे उससे बड़ी खुशी होती है जान के। पाकिस्तान में 14 किलोमीटर की जो चेन लिफ्ट है तुंगराट वैली में, वो बननी शुरू हो गई है, उसका आगाज हो गया है। और जो सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेन लिफ्ट नहीं, एशिया की सबसे बड़ी चेन लिफ्ट नहीं, वो दुनिया की सबसे दुनिया की बड़ी सबसे चेन लिफ्ट है। ये पाकिस्तान, इसका बड़ा एजाज की बात है। और पाकिस्तान के हवाले से जो भी बात हो, पॉजिटिव बात जिसको दुनिया डिस्कस करे, मुझे उस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मुझे खुद भी जाती तौर पे चेयर लिफ्ट पे सफर करने का और पहाड़ी इलाकों में वक्त गुजारने का बड़ा शौक है। तो मैं तो इस हवाले से बड़ा बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसकी खास बात यह है कि इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसका सफर है, वो 14 किलोमीटर का है। और 1 घंटा, आप सोचिए कि इंसान के लिए ना बड़ी खुशी का बायस होता है कि वो 1 घंटा, उसका ना इंसान को शौक होता है कि वो हवा में सफर करे, वो उड़े। ये इंसान की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है। आप सोचें कि अगर पहाड़ों के, दरख्तों के, जंगलों के दरमियान में से जो चेन लिफ्ट गुजरेगी और 1 घंटा आप उस पर सफर करेंगे, तो आप उस सफर से कितना ज्यादा लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ये लोअर चित्राल से लेके कुमराट वैली तक जो अब सफर है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर का हो गया, जो सिर्फ 1 घंटे का सफर है। और ये 24 जून को ये शुरू हुई है। इसका आगाज उनके मिनिस्टर ने कर दिया है, जो केपी के जो मिनिस्टर हैं। और ये 24 जून को इसका आगाज हो गया, और ये 14 जून 2021 को इसका जो है वो इफ्तिताह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर जो इंशाल्लाह। प्लानिंग की है इन्होंने। और इसका तकरीबन 33 अरब का इसका बजट है। और दुनिया से जो है ना वो लोग आएंगे इसको देखने के लिए। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि अगर मेरे मुल्क को देखने के लिए बाहर से लोग आए, तो मेरे लिए इससे बायसे मुसरत बात और कोई नहीं हो सकती। और ये दुनिया में डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान में तो हो ही रही है। इस चेन लिफ्ट को पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में जो भी नंबर 1 होती है ना चीज, उसको जरूर डिस्कस किया जाता है। जैसे आईफिल टावर दुनिया में सबसे बड़ा टावर है, उसको पूरी दुनिया डिस्कस करती है। पिरामिड्स जो है वो मिस्र में, एहराम मिस्र, वो एक ही तरह के हैं और दुनिया में सबसे बड़े हैं, तो वो डिस्कस किए जाते हैं, लोग वहां पे जाते हैं। इसी तरह ये भी दुनिया की वाहिद 14 किलोमीटर बहुत लंबा सफर होता है, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ये जाएगी। तो ये पूरी दुनिया आएगी यहाँ पे इसको देखने के लिए, और पाकिस्तान से भी डेफिनेटली लोग आएंगे। फिर वहां बिल्कुल। पे कल्चरल एक्सचेंज होगा। जो सफर है, जो टूरिज्म है, वो सिर्फ
یہ پہاڑ اور سمندر اور صحرا دیکھنے کا نام نہیں ہوتا. اس میں کلچرل ایکسچینج ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پہ, ان کو نئے نئے بزنس اپرچونٹیز ملتی ہیں, وہ یہاں سے خام مال خرید کے اپنے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں, اور شادیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب کراس کلچرل ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے, تو ملک الٹیمیٹلی ڈیولپ ہوتے ہیں. بالکل سر, بہت ہی اچھی بات کی آپ نے, خوشگوار کر دیا آج کے ہمارے دن کو, بہت اچھی بات کی ہے. جتنے بھی ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ رشتوں میں تناؤ کو کس طرح سے کم کیا جائے, یا آپ کے اگر رشتوں کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اپنے پرابلم کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. کمنٹس میں اپنا کوسچن لیو کیجیے گا, کائنڈلی اپنا کمپلیٹ نیم لازمی لکھیے گا, اور ساتھ اگر ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دیں گے تو بہت اچھا ہوگا, تاکہ سر آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر سکیں. تو سر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں, رشتوں میں تناؤ کس طرح سے کم کیا جائے. میں بات کروں گی کہ یہ رشتوں میں تناؤ پیدا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے ماہم زندگی میں کیونکہ قربانی کا سیزن چل رہا ہے, پرسوں قربانی کریں گے لوگ, اسی طرح نفس کی قربانی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ رشتے پودے کی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ نے کبھی زندگی میں پودا لگایا ہو تو آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ جتنا پودا چھوٹا ہوتا ہے اس پہ زیادہ محنت اور اس پہ زیادہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس کے ارد گرد جنگلہ بھی لگانا پڑتا ہے, اس کو بالکل گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو آپ کو کھاد بھی دینی پڑتی ہے, اس کو پانی بھی باقاعدگی سے لگانا پڑتا ہے. تو جو ریلیشن نئے نئے بنتے ہیں وہ پودے کی طرح ہوتے ہیں. اس کو آپ کو زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے, زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کو آپ کو زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کو جنگلی جانوروں سے بچانا ہوتا ہے پودے کو. تو آپ غور کریں تو جیسے ہی 3 سال 4 سال 5 سال گزرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ درخت کی کوئی حفاظت نہیں کرنی پڑتی, درخت کو بالکل پانی نہیں دینا پڑتا. وہ نیچرل جب بارش ہوتی ہے تو ان کو پانی کافی ہوتا ہے, وہ اپنی خوراک لے لیتے ہیں. رشتے اور پودے ایگزیکٹلی سیم ہوتے ہیں. شروع میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب 4 سے 5 سال گزر جائیں تو آپ کی محنت کم ہو جاتی ہے اور پھل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے, بڑی باریک بات ہے. جب آپ شروع کے ٹائم پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں پودے پہ, لیکن پودا آپ کو پھل نہیں دے رہا, نہیں دے رہا. جب آپ محنت کرنی چھوڑ دیتے ہیں 5 سال کے بعد تب اس کا پھل آنا شروع ہو اللہ جاتا ہے. تو شروع کے دنوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے, جس کے ساتھ اپنا تعلق آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ کو زیادہ بولنا کم ہوتا ہے اور سننا زیادہ ہوتا ہے, کہ لوگ اپنی بات سنا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ کو فائنڈ کرنے پڑتے ہیں کہ کامن انٹرسٹ کیا ہے ہمارے. جیسے اگر کسی کو مووی دیکھنے کا شوق ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جائیں تو ہمارے راستے میں بڑا اچھا ریلیشن بن جائے گا. اگر اس کو چرگا کھانے کا شوق ہوگا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں فش کھاؤں, لیکن اگر میں قربانی دے دوں اپنی خواہش کی اور کہوں کہ میں آپ کے ساتھ چرگا کھا لیتا ہوں, اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے دوں کہ میں اپنی جو چوائس ہے وہ آپ کے لیے قربان کر رہا ہوں, تو اس کو بھی وہ بھی کمفرٹیبل ہوگا آپ کے ساتھ. پھر آپ نے رشتوں میں ویلیو ایڈ کرنی ہوتی ہے. دوست احباب میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ان کی لائف میں پرسنل اور پروفیشنل انریچمنٹ کیسے لے کے آ سکتے ہیں, ان کی لائف میں ویلیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہر ریلیشن کے حوالے سے ایک آپ کے گھر میں ریلیشن ہوتے ہیں, ایک آپ کے دوستوں کے ساتھ ریلیشن بنتے ہیں, اور ایک آپ کے ریلیشن بنتے ہیں بچپن میں یونیورسٹی کالجز میں, اور پھر بعد میں وہ ریلیشن بن جاتے ہیں آپ کے آفیسز میں. تو یہ 3 طرح کے ریلیشن آپ نے اپنی زندگی میں لے کے چلنے ہوتے ہیں, اور یہ ٹائم مانگتے ہیں. اور ٹائم ہر انسان اس شخص کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے جس سے مل کے اس کو خوشی ہو. جو رونے دھونے والے لوگ ہوتے ہیں, جو حکومتوں کو برا کہتے ہیں, جو سوسائٹی کو بھی برا کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا, ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ اپنا تعلق نہیں بناتے. لوگوں کو جولی لوگ پسند ہوتے ہیں, لوگوں کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو کوئی ان کی پرابلمز کا سلوشن دے. تو اگر آپ ایسے لوگ بن جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمگٹا رہے گا. جی
جتنے ویورز نے ہمیں بھی جوائن کیا میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا کوشچن لیو کیجیے گا اور اپنا نام جو کمپلیٹ ہے وہ بھی بتائیے گا اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیے گا تاکہ علی عباس صاحب آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں. سر ہمارے پاس کوشچن ہے محمد اختر کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ سائنس آف سائیکولوجی سیز اباؤٹ ریلیشن شپ بانڈ with اسپیشل ریفرنس ٹو ہسبینڈ وائف ریلیشن. جی محمد اختر صاحب جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہے اس کا جو 60% انحصار ہے وہ رومانس پہ ہے. اگر آپ کا پارٹنر رومانٹک ہے تو آپ کا ریلیشن زیادہ چلے گا. جب آپ آفس آئے ہوں گے تب بھی آپ کو اپنی وائف یاد آتی رہے گی, یا اگر آپ کی وائف اپنی ماں کے گھر جاتی ہے, کیونکہ اور خواتین کو ماں کے گھر جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ لڑائیاں ہسبینڈ کی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ تم ماں کے گھر پہنچ جاتی ہو اور بار بار کہتی ہو کہ میں نے ماں کے گھر جانا ہے. لیکن اگر وہ ماں کے گھر ہو, اس کو یاد آپ کی آئے, ایک پہلی بات جو ہے وہ 60% جو عمل دخل ہے وہ آپ کی رومانٹک لائف کا ہے. اگر آپ رومانٹک نہیں ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ یا وائف اپنے ہسبینڈ کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے پھر آپ میں ناچاکیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر لڑائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات, اگر آپ کی زندگی کے فائنینشیل بہتر ہیں تو بھی آپ کے ریلیشن اچھے گزریں گے, کیونکہ جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں جو 2-3 اہم وجہ ہوتی ہے طلاق کی, وہ ہوتا ہے کم خرچہ, فائنانس کا کم ہونا. جب آپ اپنی بیوی کو سہولت نہیں دے سکیں گے اچھے گھر کی, اچھی سواری کی, اچھے رہن سہن کی, تو بھی آپ کی لڑائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی. تیسری بات, آپ میں انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ معاف کرنے کا ہونا چاہیے. غلطیاں دیکھیں, ہم آپ زندگی میں جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں, آپ کی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں. جتنے مرضی لوگ سمجھدار ہوں, جتنے مرضی عقل مند ہوں, لیکن وہ غلطیاں ضرور کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ. تو تیسری بات جو ہے, اگر آپ میں معاف کرنے کا جذبہ موجود ہے تو آپ کا ریلیشن بڑا اچھا چلے گا. ایگو اگر آپ ہائی رکھیں گے تو لڑائیاں بڑھتی رہیں گی. جی نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں ہم. جی بلال ملک ہے, پوچھ رہے ہیں کہ شادی کرنے کی ٹھیک ایج کیا ہونی چاہیے. دیکھیں بلال صاحب, یہ کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ کیا ہونی چاہیے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, جب ہو جائیں تب ضرور کر لیا کریں شادی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو عشق کس عمر میں ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو 17-18 سال میں عشق ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 50 سال کی عمر میں آ کے عشق ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشق کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہی نہیں زندگی میں. تو میں اکثر یہ زندگی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو اگر آپ کی شادی ہو گئی تو اس ایکسپیرینس سے پھر آپ زندگی میں گزر نہیں سکیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ شادی سے پہلے ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی خاص ایج نہیں ہوتی ایگزیکٹ بلال صاحب, کہ میرے خیال سے جب آپ سٹیبل ہو جائیں اور جب آپ میں کی ایموشنز اور فیلنگز میں میچورٹی آ جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اب فیلنگز اور ایموشنز کی میچورٹی ہر انسان کیسے جج کرے گا کہ وہ میچور ہے یا نہیں ہے. بس آپ اس بات سے اپنا اندازہ لگا لیا کیجئے کہ آپ جب کوئی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں تو آپ کتنا ہائپر ہوتے ہیں, یا اگر آپ گاڑی میں خدا نہ خواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ فوراً سے باہر نکل کے لڑنے کے لیے آتے ہیں, یا آپ صبر و تحمل سے اس معاملے کو عقل و فہم سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات, اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ زندگی میں آپ کتنے لوگوں سے ناراض ہیں اور آپ سے کتنے لوگ ناراض ہیں. اگر آپ سے لوگ ناراض نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کسی سے ناراض ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ایموشنلی اور اسٹیبل, آپ کا جو مینٹلی جو ہے نا وہ آپ اسٹیبل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے سر. خالد راشد اب پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ اوور کم ویک ڈیسیژن پاور, پلیز آنسر گیو سولوشن. جی خالد صاحب, آپ ویسے بھی ڈیسیژن میکنگ میں ہمیشہ سے ویک رہے ہیں, اور آپ کے ارد گرد میں 2-3 راستے آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں. آپ خالد صاحب یا
حی یا قیوم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور زندگی میں خالد صاحب ایک بات سوچ لیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو ڈیسیژن ہے وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ بیڈ ڈیسیژن از بیٹر دین نو ڈیسیژن. کیونکہ بیڈ ڈیسیژن آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے، اور اگر آپ ڈیسیژن نہیں لیتے تو آپ کو نہ تو اس ڈیسیژن سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہر ڈیسیژن سے آپ تو سیکھتے ہیں، ایک پہلی بات، یہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو زندگی میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیسیژنز لیں. جتنے زیادہ ڈیسیژنز لیتے رہیں گے پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ کے جتنے بھی خیالات ہیں، آپ کے جتنے بھی ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اس کا کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کو بہت زیادہ آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں. آپ کی عادت ہے کہ آپ لوگوں سے بہت مشورہ کرتے ہیں، پھر ایک کی سنتے ہیں، پھر دوسرے کی سنتے ہیں، پھر تیسرے کی سنتے ہیں، اور اسی معاملات میں آپ کنفیوز رہتے ہیں. جی بلال ملک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام محمد بلال ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جولائی 1999، اور یہ پوچھ رہے کہ شادی کی ٹھیک ایج کیا ہے. پھر انہوں نے اپنا کوشچن ریپیٹ کیا ہے. جی میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ فائنینشلی اور ایموشنلی اسٹیبل ہیں تو آپ ضرور شادی کر لیں. جی نوید احمد خان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ریلیجن شوڈ بی گڈ بوتھ سائڈ بٹ اف گڈ ریلیشنز آر فرام ون سائڈ دین. اس کی مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی، اگر ان کی دوبارہ سے سوال کرنا ہے. ریلیجن شوڈ بی گڈ ایٹ بوتھ سائڈز، میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ریلیشن، ہاں لیکن ریلیجن شوڈ بی، غلطی سے لکھ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں نوید احمد صاحب، آپ کو پہلے جس سے بھی ریلیشن بنانا ہو پہلے تو آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. اور اکثر مجھے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دوست نہیں بنتے، یا ہمارے رشتہ داروں سے اچھی نہیں بنتی، یا ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اٹھ سکتے، کیونکہ وہ ان کی گفتگو سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اریٹیٹ ہو جائیں تو پھر ایسے لوگوں کو لوگ اپنی محفل میں بھی نہیں بلاتے. تو ریلیشن بنانے کے لیے نوید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سامنے والے شخص کی کہ اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا ہے. اگر میرے پاس وقت کم ہو، میں اگر کسی کے ساتھ میری ملاقات ہو تو میں صرف ان سے جلدی سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا فیوریٹ اسکالر کون سا ہے. اگر وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہتے ہیں تو میں اس سے ریلیونٹ گفتگو شروع کر لیتا ہوں ان کے ساتھ. اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اسکالر بہترین میں لگتے ہیں وہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں، یا جوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا بلال قطب صاحب ہیں، یا احمد جوید صاحب ہیں، یا بابا یحییٰ خان ہیں، یا بابا عرفان الحق صاحب ہیں، تو پھر میں ان سے ریلیونٹ ان سے گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کو لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ بہتر طریقے سے دوسرے شخص کے ساتھ ریلیشن بنا سکتے ہیں. بالکل. یہاں پہ جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں کوئی پرابلم چل رہا ہے اور اس کے سولوشن جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ لازمی بتائیے گا اور ساتھ اپنا پرابلم بتائیے گا تاکہ علی عباس صاحب آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں. اور ایک اور چیز ایڈ کرتی جاؤں کہ علی عباس صاحب جتنی بھی تسبیحات بتاتے ہیں وہ کم از کم آپ نے 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہینا محسن ہے، وہ پوچھنی ہے کہ سر ان کی ایج ہے 22 سال اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا نام مریم ہے، میری بھابھی میری شادی اپنے بھائی سے نہیں ہونے دینا چاہتی، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں ہینا، میرے بچے، اکثر بھابیاں اپنے بھائی سے شادی نہیں ہونے دیتی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ایک ریلیشن اگر ایک فیملی کے ساتھ ہے تو دوسرا نہ بنے. لیکن اگر آپ کی لائکنگ آپ کے بھابھی کے بھائی سے ہے تو آپ کو میں تسبیحات بتاتا ہوں، اور آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ آپ جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ آپ کریں، تو وہ آپ کے لیے میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا. ہنا آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تینوں تسبیحات پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر میرے بھابھی کا بھائی اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میری اس کے ساتھ شادی کر دے. ہو سکتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا اور آپ کو پچھتانا پڑے.
اگر آپ دعا کریں تو آپ کو خدا خود ایک تو راستہ دکھائے گا. جب آپ تسبیحات پڑھیں گی تو خدا آپ سے ڈیسیژن وہ کروائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے. بہتر. جی بلال ملک ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر پسند کی شادی نہ ہو تو اپنے پارٹنر کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارا جائے؟ دیکھیے بلال ملک صاحب، جب اگر شادی ہو جائے تو اب تو اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. یہ فیصلہ تو پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ میری پسند ہے یا نہیں پسند. لیکن اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کامن انٹرسٹ کیا ہے. دیکھنے میں وہ ارطغرل پسند کرتی ہیں، یا وہ دیکھنے میں بگ باس پسند ہے ان کو، یا ان کو ہم ٹی وی کے ڈرامے پسند ہیں، یا کیا پسند ہے، یا موویز پسند ہے، یا وہ کہیں گھومنا پھرنا پسند کرتی ہیں، یا ریسٹورینٹس میں جانا پسند کرتی ہیں. تو جو ان کی پسند ہے اس کو اپنی پسند بنانا شروع کر دیں، اور جو آپ کی پسند ہے کوشش کریں کہ وہ آپ کی پسند میں بھی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بنے. تو جتنے زیادہ کامن انٹرسٹ آپ پیدا کرتے جائیں گے ایک دوسرے میں، اتنا زیادہ ریلیشن آپ کا اسٹرانگ اور اس میں باؤنڈنگ ہوتی جائے گی. جی یہاں پہ میں دوبارہ اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے ریلیشن سے ریلیٹڈ، آپ اپنا کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی پرابلم ہے کمنٹس میں لیو کر دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچنس کے ضرور آنسر کریں گے. علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، ٹرینر ہیں. اس کے علاوہ ان کا علم تصوف کے ساتھ بھی لگاؤ ہے اور یہ آپ کے تمام مسائل کا حل علم تصوف کی روشنی میں دیں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے کوشچنس لازمی طور پہ ایڈ کریں. محمد عتیق ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیں جدھر میرے ابو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی مجھے نہیں چاہتی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی محمد عتیق صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پہلے لڑکا پسند نہیں آتا کیونکہ وقت نہیں گزرا ہوتا، اور آپ کی پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ آپ سے انسپائر ہو جائے، وہ آپ سے امپریس ہو جائے، اور آپ کی جو باتیں ہیں، جو حرکتیں ہیں، وہ اچھی لگنی شروع ہو جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ماہم، وہ بھی ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ کے پسند کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ٹائپ کا نہیں ہے. کیونکہ آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا بہت کم وقت لگاتے ہیں اس کے ساتھ، اور اپنی زندگی کا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، اچھی خوشبوئیں لگا کے، جتنے بھی آپ کے گھر میں پرفیوم ہوتے ہیں آپ اس کو لگا کے آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی جگہ پہ کرتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی کچھ ہے بس ہماری زندگی میں. تو اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے رشتہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال سے آپ کے والد صاحب آپ کی جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گی. اور ویسے بھی جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے. پھر خدا آپ کا رخ اور آپ کی لائکنگ اس طرف موڑ دے گا جس طرح جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. جی انشاءاللہ. میں دوبارہ اپنی آڈینس کو ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں لیو کریں تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کے آنسر کر سکیں. سر ہمارے پاس بلال ملک ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کا انٹروڈکشن دیں. تو میں آپ سب کو بتاتے چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رائٹر ہیں، ٹرینر ہیں، ٹریولر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہیں، آپ لوگوں کے پرابلمس ہیں، ان کا جو سولوشن بتائیں گے وہ علم تصوف کی روشنی میں بتائیں گے، کیونکہ ان کا علم تصوف کے ساتھ بھی بہت زیادہ لگاؤ ہے. تو آپ لوگ جب بھی اپنا کوشچن بتائیں، کوشچن کے ساتھ اپنا کمپلیٹ نیم اور اپنی ڈیٹ آف برتھ لازمی بتائیے گا. جی مہم، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ بڑے شوق سے قربانی کے جانور خرید رہے تھے، اور میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کا بھی کوئی قربانی کے جانور کی کوئی آپ کی فوٹو ہے تو وہ ہمیں آپ ضرور شیئر کریں. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قربانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ کریں، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا ہوتا، یا وہ صرف بالکل سر. عید کے عید ہی گوشت کھاتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اگر آپ لوگ کمنٹس باکس میں اپنے
جو آپ نے جانور خریدا ہے اگر آپ اس کی تصویر شیئر کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں موٹیویشن ہو. اس میں آپ کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ میں کوئی غرور پیدا ہو. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ لوگ جانور خرید رہے ہیں آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جانور خریدیں, کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ موٹیویشن سے چلتی ہے. جب ایک طرح سے بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو لوگ اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل سر. سر یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے, ملک محمد عثمان ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام سر میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی نہیں مانتی. جی ملک محمد عثمان صاحب, یہ دوسری شادی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آدھے مردوں کی خواہش ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں. لیکن جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں تو زیادہ تر جو میرے بھی حلقہ احباب میں لوگ ہیں یا جو میرے دوستوں نے جنہوں نے کی ہے وہ بعد میں توبہ ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی غلطی جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور جو آپ نے بیوی نہیں مانتی کا کہا, تو ملک صاحب کون سی بیوی ایسی ہوگی جو کہ آپ کو دوسری شادی کا کہے گی. انٹل انلیس کچھ خدا نہ خاصہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ بانج ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہو پاتی, وہ پرمیشن دے دیتی ہے, وہ بھی پتھر اپنے دل کے اوپر رکھ کے پرمیشن دیتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. تو میرا تو ملک محمد عثمان صاحب آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے آپ اسی کے ساتھ رہیں, اسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. تو یہ تجربہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا. عرب ممالک میں یہ کامیاب ہے کیونکہ یہ وہاں پہ رواج ہے, ان کی روایت ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ فیملی اکٹھی رہتی ہے, بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں, تو وہاں پہ اکٹھے نہیں رہتے. تو یہاں اس کلچر کا رواج ہے. تو اپنے کلچر کے حساب سے جو لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے دوسری کرنے کے بعد بھی آپ کو تیسری کی خواہش پیدا ہو جائے اور چوتھی کی خواہش پیدا ہو جائے. تو یہ کہیں نہ کہیں عثمان صاحب انسان کو اتفاق کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے اپنی وائف کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور آپ دونوں اچھی اور خوش زندگی گزاریں. جی بلال ملک ہے, وہ کہنے کہ سر میرے بھائی اور اس کی بیوی میں بات بات پر لڑائی ہوتی رہتی ہے تو کیا کیا جائے. جی بلال صاحب, آپ اپنے بھائی کا نام اور اپنی بھابھی کا نام دونوں مجھے سینڈ کیجئے, میں پھر آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے. جی امبرین کا شان ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام امبرین. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ میری دوست ہے, اس کے گھر اولاد نہیں ہے, کیا کرے وہ ایسا کہ اس کی اولاد ہو جائے. جی امبرین میرے بچے, ان کو ایک تو کہیں آپ کی سورہ مریم پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ ان دونوں کے مجھے نام ہسبینڈ اور وائف کے بتا دیں تبھی میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ان کو کہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں, کیونکہ جو سپرم کاؤنٹ ہے اگر وہ 50 سے ابو ہے لڑکے کا تو بچہ پیدا ہونے کا چانس ہے. اگر وہ 70-80 ہے سپرم کاؤنٹ تو بہت ہی آسانی سے بچہ کی پریگننسی ہو سکتی ہے. پہلے یہ دونوں ٹیسٹ کروائیں. اگر ٹیسٹ میں ان کا سپرم کاؤنٹ کم آیا تو اس کی میڈیسن آج کل بڑی آسانی سے ملتی ہے, یہ علاج کو اتنا مشکل نہیں رہا. اگر 2 بھی سپرم کاؤنٹ اگر آپ کا آتا ہے تو اس پہ سپرم کاؤنٹ کو بڑھا کے وہ اس کو انکریز کر دیتے ہیں, تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پریگننسی بھی ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ سپرم کاؤنٹ بالکل ہی نہیں ہے یا ویک ہے تو پھر ان کو آپ مشورہ دیجئے کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف چلے جائیں. وہ سپرمز کو سٹرونگ کر کے وہ اس سے جو ہے وہ پریگننسی جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ بھی وہ جا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں اپنا ٹیسٹ کروائیں. جی سر. سر فاطمہ راجپوت ہیں, وہ انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 23 اپریل, اور کہہ رہی کہ رشتہ کوئی نہ آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے. جی فاطمہ میرے بچے, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. لیکن آپ کا بھی نا ایگو کا ایشو ہے فاطمہ, آپ کو خود رشتہ کوئی پسند نہیں آتا, بعض اوقات کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا, بعض اوقات آپ کو کوئی پسند نہیں آتا. تو یہ رشتے کی سائنس ہی ایسی ہے ماہم کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یا تو لو میرجز ہوتی ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی پہلے سے پسندیدگی ہوتی ہے,
تو اس پہ ان کو زیادہ مسئلہ نہیں آتا پسند کرنے کا. لیکن جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی کی شکل آپ کو بہتر نہ لگے, ہو سکتا ہے کسی کا قد بہتر نہ لگے, ہو سکتا ہے کسی کا آپ کو عہدہ بہتر نہ لگے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک شخص میں ہونی یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کریں اور تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. جی سر بلال ملک ہے, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں یعنی رشتوں سے تناؤ کو کس طرح سے کم کیا جائے, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بک ہے تو وہ انہیں بتا دیجیے گا. جی میرے خیال سے ازدواجی زندگی کے بارے میں پروفیسر ارشد جاوید صاحب کی کتاب ایک ہے, اگر آپ وہ پڑھ لیں تو میرے خیال سے انہوں نے کافی بہتر اس کتاب میں اس کا احاطہ کیا ہے اس پورے موضوع کا. ٹھیک ہے. روز وائٹ ہے ان کی آئی ڈی کا نام, لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. وہ پوچھ رہی ہے کہ نظر بد کے بارے میں وظیفہ بتا دیجیے. جی روز وائٹ, مجھے اپنا پلیز آپ نام بتا دیں تو میں آپ کو اپنے نام کے حساب سے بتا دوں گا. اور زیادہ تر جتنے بھی لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر بد ہے, تو زیادہ تر میرے تجربے کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو نظر بد نہیں ہوتی, ان کو کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی ناکامی ہوتی ہے. آج تک میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو کہ بہت کامیاب ہو, جس کی فائنانسز ٹھیک ہوں, جس کے ریلیشنز ٹھیک ہوں, جس کی صحت اچھی ہو اور اس نے آگے کہہ دیا ہو کہ مجھ پہ نظر بد ہو گئی ہے. تو یہ زندگی میں اپنی جو ناکامیاں ہیں اس کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ مجھے اپنا نام بتا دیں گی تو میں آپ کو تسبیحات بتا دوں گا. جی سر یہ امبرین کا شان ہے, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوشچن پوچھا تھا اپنی دوست کے لیے. وہ بتا رہی ہے کہ مہک اور عمیر نام ہے, مہک ان کی دوست جی کا نام ہے اور عمیر ان کے ہسبینڈ کا نام ہے. جی میں سمجھ گیا, مہک کو آپ کہیے یا مریم جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, اور دو وہ تسبیحات اور ایڈ کر لے, یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اور عمیر سے کہیے یا سلام یا مومن یا اللہ, اور یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات عمیر پڑھے 300 مرتبہ اور مہک بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی مدرار خان ہے, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی, بہت کوشش کرتا ہوں اور سر کا آدھا حصے میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھی. جی مدرار, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے. اور جیسے ہی آپ بیڈ پہ ہوں تو اس کو آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو آپ کو نیند آ جائے گی. دوسری بات, آپ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا آپ کی آنکھوں کی یہ جو بویں ہیں اس جگہ پہ آپ کو پین رہتی ہوگی. موبائل کا استعمال آپ کم کریں. اور تیسری بات, آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی کوئی بہتر نہیں ہے. آپ رات کو کھانا کھاتے ہی لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی سر ابھی محمد ناصر ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر مل جائے گا. جی محمد ناصر بالکل مل جائے گا, آپ سر سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن شو کے لاسٹ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نمبر دوں گی سر کا تاکہ آپ کانٹیکٹ کر سکیں سر کے ساتھ. سر عبد الرحمان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم عبد الرحمان. علی بھائی میں آؤٹ آف فیملی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن امی ابو چاہتے ہیں خاندان میں ہو, کیا بہتر ہے میرے لیے؟ عبد الرحمان, آپ کے لیے شادی آؤٹ آف فیملی زیادہ بہتر رہے گی. آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں, جتنے بھی کزن میرجز ہوتی ہیں اس میں جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ صحت مند پیدا نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جو تھیلیسیمیا کا مرض ہے اس کی تحقیق ہونے کے بعد انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کزن میرجز ہیں اس کی وجہ سے یہ تھیلیسیمیا کا مرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ کراس کلچرل اور ایون کراس ریلیجس اگر آپ شادی کریں تو آپ کے بچے بہت زیادہ ذہین اور خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اگر آؤٹ آف فیملی شادی کریں, اب یہ منانا کیسے ہے اپنے فیملی اپنے پیرنٹس کو, یہ آپ کا کام ہے.
جی سر، جتنے ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ رائٹر ہے، ٹرینر ہے، ٹریولر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا علم تصوف کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. آپ کے مسائل کا حل بھی علم تصوف کی روشنی میں ہی دیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے جس کے آپ مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنے کوسچنز لیو کیجیے اور ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا کمپلیٹ نام لازمی بتائیے گا. جی سر، محمد رضوان احمد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرج کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی کس حد تک ضروری ہے؟ کہا جاتا ہے جب شخص ذمہ دار ہو تو کرنی چاہیے، پر فائنینشیل اسٹیبلٹی کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے آپ کے زندگی کا جو گھر کا خرچہ ہے، جیسے اگر آپ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے رینٹ کا گھر کا آپ کو خرچہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس فوڈ کا ہونا چاہیے. جب بچے ہوں گے آپ کے تو بچے آپ کے جب اسکول میں جائیں گے اس کی فیسز ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ ساری فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کریں. کسی کی بیٹی کو لا کے اس کو میرے خیال سے ڈسٹرب نہ کریں. اور میں نے یہ ایک بڑا رواج دیکھا ہے کہ جو نکھٹو اور نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ان کی شادی کر دیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو بھی جائیں، کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہوگی، لیکن زیادہ تر کو میں نے ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا. تو میرے خیال سے آپ اسی شخص کو ذمہ داری لیں جو ذمہ دار ہو. اس بنیاد پہ آپ اس کی ذمہ داری نہ کروائیں کہ یہ شادی ہو جائے گی اس کی، اس کے بعد یہ ذمہ دار ہو جائے گا. تو آپ زندگی میں اچھے اسٹیبل ہوں اس کے بعد. اور بچے اگر آپ کی زندگی میں کم ہیں، جیسے کہ 2 بچے ہیں اگر آپ کا یا 1 بچہ ہے، تب بھی آپ کی لائف اچھی گزرتی ہے. آپ کے جتنے بھی فائنینشیل ریسورسز ہیں جو آپ کے اپنے ذاتی ریسورسز ہیں وہ ایک ہی بچے پہ جب لگیں گے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی. آپ اس کو اچھے جوسز پلا سکتے ہیں، اچھے کپڑے لے کے دے سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس کا کہیں بیمار ہو گیا تو آپ اس کے ہاسپٹل میں اچھے میں آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو آپ کے ریسورسز ڈیوائڈ ہو جائیں گے، آپ کی توجہ ڈیوائڈ ہو جائے گی، آپ تربیت نہیں کر سکیں گے بچے کی. تو بچے تھوڑے ہوں تو آپ کی زندگی زیادہ بہتر گزرے گی. جی دیجا صحیح ہے، وہ کہہ رہی ہیں جس کا شادی کرنے کو ہی دل نہ کرے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ چوائس ہے آپ کی. بہت سارے یورپ میں ایسے لوگ ہیں جو شادی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے. اور اگر آپ فائنینشلی خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ زندگی گزار سکتی ہیں ہسبینڈ کی بغیر یا کسی سہارے کے بغیر، تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور کر لیں. دنیا میں تجربات ہوتے رہتے ہیں مختلف قسم کے. کچھ لوگ شادی کے بغیر بھی خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ شادی کے ساتھ خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ شادی کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے، کچھ لوگ اکیلے میں بھی ناخوش رہتے ہیں. تو میرے خیال سے خوشی جو ہے وہ تلاش کرنے کی آپ کوشش کریں تاکہ آپ زندگی میں خوش رہ سکیں. جی فاطمہ راجپوت، ابھی آپ کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وظیفہ دوبارہ سے بتایا جائے. کائنڈلی جب یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ ریوائنڈ کر کے یہ پروگرام لازمی دیکھیے گا اور تسلی کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا وظائف بتائے گئے ہیں. اینی ہے، پوچھ رہی ہیں کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اینی اگر آپ مجھے اپنا نام بھیج دیں اگر، تب مجھے زیادہ آسانی ہوگی کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں گا. نہیں تو پھر میں جنرل سے ایک بات کروں گا غصے کے حوالے سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت نہ ہو. جی سر، آپ ایک جنرلی ان کو ہنٹ دے دیں کہ کس طرح سے انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا دیکھ لیتے ہیں، اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو وہ میں ان کے نام کے حساب سے ان کو زیادہ بہتر گائیڈ کر ٹھیک ہے سر، سکوں گا. ٹھیک ہے سر. حذیفہ مشتاق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، پلیز اس کے لیے کچھ بتا دیں. اچھا نام کیا بیٹے کا؟ حذیفہ مشتاق تو جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا نام ہے. بالکل. حذیفہ اگر آپ مجھے اپنے بیٹے کا نام بتائیں تب میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکوں گا. جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی کوشچن یا کوئی پرابلم کا حل تو آپ اپنا نام لازمی کمپلیٹ بتائیے گا. اگر آپ کسی اور کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ان کا نام بھی لازمی ایڈ کیجیے گا. نیاب رضا ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، کیا کرنا چاہیے؟ نیاب آپ یا ولی یا نصیر یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور آپ کو اس وقت آپ کو جو ماضی کے غم ہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان رہتی ہیں اور آپ کو خوف بہت زیادہ ہے آخرت کا، قیامت کا، قبر کے عذاب کا، دوزخ جنت کا. ان خوفوں میں آپ مبتلا رہتی ہیں.
آپ زندگی میں جو بھی گناہ اگر آپ سے ہوا ہے تو آپ خدا سے معافی مانگیں اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. خدا کہتا ہے کہ آپ گناہ جب کرتے ہیں تو معافی مانگے, دوبارہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے, پھر آپ گناہ کریں, پھر میرے پاس آئیں, تو خدا کی رحمت کے دروازے بہت کھلے رہتے ہیں ہمیشہ سے. آپ کو گلٹ کا ہے ایک ایشو, وہ آپ جب اپنے آپ کو خود سے معاف کریں گی اور جب آپ کے فکریں ختم ہوں گی فیوچر کی, تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جو آپ کو تسبیحات بتائی ہیں وہ پڑھتی پڑھتی آپ سو جائیں, آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. جی. محمد ظہیر سلیمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشتہ ہوا ہے پر لڑکی الگ رہنا چاہتی ہے جبکہ میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, بتا سکتے ہیں میں کیا کروں؟ جی محمد ظہیر صاحب, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر پاکستان میں آج کل جو شادیاں ہیں اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں. لڑکی پوچھتی ہے کہ آپ مجھے فیملی کے ساتھ رکھیں گے یا میں الگ رہوں گی, کیونکہ ماں نے ایک تربیت کی ہے آج کل لڑکیوں کی, اور ماں کہتی ہے بیٹا آپ نے صرف اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے, جا کے ساس کی, نند کی, سسر کی, جیٹھ کی, دیور کی, ان کے ساتھ آپ نے اپنی کوئی جان نہیں مارنی. جبکہ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ فیملی میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ان کو آفر ضرور دے سکتے ہیں. ان کو یہ آپ کہیں کہ میں اگر 2 پورشن میں رہتے ہیں, اگر آپ کے گھر کے اوپر نیچے 2 پورشن ہے تو آپ ان کا کچن تو الگ کر سکتے ہیں, لیکن فیملی کے ساتھ الگ رہنے سے میں اس کو نہ تو پروموٹ کرتا ہوں اور نہ ہی اس کے حق میں ہوں. کیونکہ ہم دیکھیں آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور بالکل آپ کے سر. والدین کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی دوائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ان کو کہیں لے کے جانا ہے, کہیں لے کے آنا ہے. پھر اگر آپ والدین کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اگر وہ بیمار, تو ویسے 50-60 سال کی عمر تقریباً پاکستان میں سبھی لوگ ہیں, لیکن وہ بیماری کا زیادہ اثر لینا شروع کر دیتے ہیں تنہائی کی وجہ سے. اگر آپ کے بچے ان کے ساتھ نہیں کھیل رہے تو آپ کو ان کو پھر انرجی نہیں ملتی. میری اپنی بیوی کا بھی یہی موقف تھا کہ مجھے الگ گھر لے کے دیں, لیکن میں نے جب مذہب کو اسٹڈی کیا تو مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کا جو کچن ہے وہ الگ کریں, اور یہ اس کا بنیادی حق ہے, کیونکہ اس کی بھی اپنی نیڈز ہیں, اپنی چوائسیز ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ جو چاہے وہ پکائے, جو چاہے وہ کھائے. لیکن گھر ایک ہی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ چلتے پھرتے ہوئے, آتے جاتے ہوئے نظر آتے رہیں. اگر آپ ان کو نظر نہیں آئیں گے تو آپ کے والدین کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ مزید بیمار ہو جائیں گے اور آپ کو مس کریں گے اور تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. تو میں اس بات کو الگ گھر لینے سے کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا, پروموٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس فضا سنی ہے. وہ کہہ رہے کہ سنی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, میں بار بار مینشن کر رہی ہوں کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ لازمی مینشن کریں, اور اگر آپ کسی اور کے لیے پوچھتے ہیں تو ان کا بھی نام لازمی ایڈ کیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی ہسبینڈ ہیونگ ٹو مچ پرابلم, ہز نیم از رحمان شاہ. جی رحمان شاہ کیونکہ پرابلم میں رہیں گے, کیونکہ یہ بڑی سینسیٹیو طبیعت کے انسان ہے اور یہ لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں اور پھر یہ دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر اعتبار کرتے ہیں. ان کی عادت ایسی ہے کہ یہ بار بار لوگوں پہ اعتبار کرتے رہتے ہیں. آپ رحمان صاحب کو بتائیے, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی. راہی اللہ جعفری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے کوئی نسخہ بتا دیں, وظیفہ جی بتا دیں. جعفری صاحب, جعفری صاحب آپ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت پیدا کرے گا. لیکن آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کو انکم آئے اس کا 10% جو ہے وہ آپ لوگوں میں بانٹ دیا کرے, خاص طور پہ اپنی بہنوں میں, اپنے رشتہ داروں میں. آپ دیکھیں گے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جی بالکل سر. سلمان ایوان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ٹینشن کو کس طرح سے ختم کیا جائے. جی سلمان صاحب, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر
اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جنت الفردوس ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ السلام علیکم سر, ہم اپنے غلط مزاج کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ میں اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اس برائی کو کیسے ختم کروایا جائے, اور سستی اور کاہلی کو کیسے ختم کرے؟ پلیز ریپلائی. جی جنت, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ آپ میں کچھ غلطی ہے, کچھ برائی ہے, تو آپ نے سمجھ لیں کہ 50% آپ ٹھیک ہو گئی ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو رشتوں میں جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ تر ان وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو. اور جو انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑائی یا یہ مسئلہ میری وجہ سے ہوا ہے یا میری اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے, تب جا کے آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 50% میری نظر میں ٹھیک ہو گئی ہیں. ویسے بھی جنت, آپ بڑی سینسیٹیو طبیعت کی خاتون ہیں, آپ بہت چھوٹی چھوٹی بات اپنے دل پہ لے لیتی ہیں. آپ یا ذل جلال والاکرام, یا ولی, یا نصیر, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. انشاءاللہ. راہیلہ جعفری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے کاروباری حوالے سے کوئی نسخہ بتا دیں, آج کل بہت پریشان ہے. بیٹے کا نام عارف حسین ہے. ٹھیک ہے, عارف کو آپ کہیے یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ولی, یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات پڑھے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے گا. عمار بٹ ہیں, انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 27 جولائی 1993, اور ٹائم بھی بتایا ہے صبح 9:45 کا ہے, اور برتھ پلیس گجرانوالا ہے. نام ہے ان کا عمار. کین یو ٹیل می اباؤٹ مائی میرج ریلیشن؟ جی عمار, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا ولی, یا نصیر, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ کو اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے وزن کا خیال کرنا پڑے گا, جو کہ آنے والے وقت میں اور بڑھے گا. ابھی بھی آپ کا وزن زیادہ ہے, آنے والے وقت میں آپ کا وزن زیادہ بڑھے گا. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بہت زیادہ بولتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو غصہ آئے, ایک تو آپ جگہ تبدیل کر لیا کیجئے اور بیٹھ جایا کیجئے, اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہا کریں. آپ پوری بات نہیں سنتے لیکن آپ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2-3 برائیاں آپ میں موجود ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے, اور جو تسبیحات پڑھی ہیں وہ پڑھیں. جی. فخرہ لخانی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مائے سن سنان ان کا نام ہے, ہی از ناٹ اسپیکنگ واکنگ, ٹھیک سے وہ بول نہیں رہے اور نہ چل پا رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو فاقہ ایک ٹوٹلی یہ میڈیکل پرابلم ہے, اور میڈیکل پرابلمز کا میرے پاس حل نہیں ہوتا. میں کوئی انسان کی ذہنی الجھنیں یا کوئی اس طرح کی اگر کوئی پرابلمز ہوں اس کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیے اور بہتر سے بہتر کسی ڈاکٹر کو دکھائیے, وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. بالکل. پھرا مستجاب ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہیرا میرے بچے, ہسبینڈ کے غصے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ خود بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں, آپ کو خود آپ شارٹ ٹیمپر ہیں, آپ خود بولتی ہیں, لیکن آپ دل کی بہت اچھی ہیں. جیسے ہی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے غصے میں اپنا تعلق جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. آپ نے اپنا جب مزاج نرم بنانا ہے تو آپ کو پھر آپ کے ہسبینڈ کو بھی غصہ کم آئے گا. ہیرا, آپ یا حیو یا قیوم, یا ولی, یا نصیر, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور جب آپ کے ہسبینڈ گھر سے باہر سے گھر آئیں تو 1 گھنٹے تک ان کے ساتھ کوئی آپ پرابلم ڈسکس نہ کریں, کوئی کمپلین نہ کریں, کسی قسم کی کوئی بلیم نہ کریں. 1 گھنٹے کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں, کیونکہ باہر سے جب بندہ آتا ہے تو اس کا مزاج ذرا گرم ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ باس کی بھی ڈانٹ اس نے کھائی ہوتی ہے, اس نے ٹریفک کے بھی مسائل دیکھے ہوتے ہیں, وہ انکمفرٹیبل زندگی سے ایک کمفرٹیبل کی لائف میں آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ انسان سکون کے لیے اپنے گھر آتا ہے. لیکن اگر سکون آپ اس کو گھر بھی نہ ملے تو اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور چڑچڑا مزاج جب ہوتا ہے تو اس کو پھر غصہ انسان کو زیادہ آتا ہے. تو جب آپ 1 گھنٹے تک خاموش رہیں گی تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی بہتر ہو جائے گی. انشاءاللہ سر. ظہیر احمد ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ظہیر, آپ یا ذل جلال والاکرام, یا حیو یا قیوم,
اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جاب کیسے حاصل کرنی ہے. اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو ایک لائن آف ایکشن مل جائے گا کہ آپ جاب, اگر آپ کو ریجیکشن زیادہ زندگی میں مل رہی ہے جاب کی, تو وہ کیوں مل رہی ہے, تو آپ کو اس سے بھی ایک پوری گائیڈ لائن مل جائے گی. بالکل. محمد رضوان احمد ہے کہہ رہے ہیں کہ سر کہا جاتا ہے اگر وائف اچھی ہو تو لائف اچھی گزرے گی, نہیں تو لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے, ذہنی سکون بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. سر آج کل مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی ڈائیورس ہو رہی ہے, سو شادی کرنے سے پہلے اور بعد میں کن چیزوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے, خاص کر اگر ارینج میرج کی جائے؟ بڑا سمپل سی بات ہے رضوان صاحب کہ زندگی میں زیادہ تر آپ کا وقت آپ کے باس کے ساتھ گزرتا ہے یا آپ کی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے, اور اگر یا دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے تیسرا وقت آپ کا. اور اگر آپ کا باس اچھا نہیں ہے یا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کی پھر خیر نہیں ہے. آپ کے کاروبار پہ بھی, آپ کی نوکری کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے بڑے مسائل ہوں گے. اور پھر سیکنڈ وقت آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے, اگر وہ بھی اچھی نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی اجیرم ہو جاتی ہے. دیکھیں ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ شادی کریں تو آپ یہ مزاج دیکھیں کہ مزاجن لڑکی دھیمے مزاج کی ہے یا سخت مزاج کی ہے, اس کے اندر نرمی ہے یا سختی ہے, کیا اس کے اندر ٹالرنس لیول ہے, صبر والی ہے, تحمل والی ہے, اگر کبھی غربت آ جائے یا آپ کے حالات زندگی میں خراب ہو جائیں تو کیا یہ کمپرومائز کر لے گی. اگر آپ ایک تحمل مزاج خاتون کے ساتھ رشتہ کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو ٹپ ٹاپ لڑکیاں زیادہ پسند آتی ہے, جو دیکھنے میں ذرا زیادہ اچھی لگتی ہیں, جو آؤٹ اسپوکن ہوتی ہیں, جو ذرا فیشنیبل کپڑے پہنتی ہیں. لیکن یہ لڑکیاں دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اچھی بھی ہوں, لیکن کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو چکی ہوتی ہے معاشرے میں تو ان کو سنبھالنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک مشکل لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے یا ایک دھیمے مزاج لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. بالکل صحیح. احمد لاڈو سکھیڑا ہے ان کا نام, اگر میں غلط نہیں بول رہی تو. وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم جی, میں پچھلے 3 سال سے بہت پریشان ہوں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, اور ان کا نام ہے محمد احمد. جی محمد احمد صاحب, آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. محمد شفقت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس سے میری شادی ہو جائے, پلیز مجھے کوئی وظائف بتا دیں پڑھنے کے لیے. جی محمد شفقت, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں. لیکن آپ جس سے پیار کرتے ہیں کوشش کریں اس سے کمیونیکیشن کم کریں, کیونکہ جب آپ زیادہ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ سارا کچھ اپنا جب بتا دیتے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے. اور ویسے بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ دیکھ لیا کیجئے کہ اگر آپ 1.5-2 سال اگر آپ اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ایک ہی شخص کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں, اسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں, تب تو پیار ہے. لیکن زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک کے ساتھ ہی پیار ہے, پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ کوئی پسند آتا ہے, پھر پیار شروع ہو جاتا ہے, پھر سال کے بعد کوئی اور پسند آ جاتا ہے, پھر پیار شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو میں پیار نہیں کہتا, اس کو میں اٹریکشن کہتا ہوں یا افیکشن کہتا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے. قمر زمان ہے, قمر زمان نام ہے ان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ میرے ستارے گردش میں ہے, از اٹ ٹرو, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں قمر زمان صاحب, اگر آپ کے ستارے گردش میں ہوں تو پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے پیدا ہوئے تمام دنیا کے لوگ وہ بھی گردش میں ہونے چاہیے. لیکن آپ ارد گرد کے لوگ دیکھیں گے جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے ان کی زندگی کئیوں کی ٹھیک ہوگی, کئیوں کی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ قمر صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. آپ کو زیادہ تر اس وقت فائنینشیل ایشوز ہیں, یہ تسبیحات پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی سر. حذیفہ مشتاق ہے, ان کا میں لاسٹ کوسچن ایڈ کر رہی ہوں پروگرام میں. انہوں نے پہلے بھی ہم سے کوسچن پوچھا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ایڈ کیا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا, اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور ان کے بیٹے کا نام ہے ابتہاش.
डेट ऑफ बर्थ है उसकी 25 फरवरी 2003। देखिए अब तहाश जो है वो एंग्री है और उसकी तबीयत में सख्ती भी मौजूद है, लेकिन अगर आप बच्चे हुजैफा अगर आप उसके साथ सख्ती बरतेगी तो वो मामला ज्यादा खराब होंगे। अभी फिलहाल उसको ज्यादा सख्ती ना बरतें उसके लिए, और उसको ज्यादा नसीहतें ना करें। आप खुद भी बहुत ज्यादा नसीहतें जब करती हैं तो वो बागी हो जाता है। उसको उसके हाल में थोड़ा छोड़ें, और लेकिन वो जिम्मेदार होगा इंशाल्लाह। अगर वो तस्बीह पढ़ सके, या बल्कि आप अगर पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। आप या हय्यु या कय्यूम या जल जलाल वल इकराम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीनों तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं आप सबसे व्यूअर से भी गुजारिश करूंगी कि आप नेक्स्ट फ्राइडे को शाम 4 बजे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा दोबारा, और अपने क्वेश्चंस तब ऐड कीजिएगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकें। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ अली अब्बास साहब का नंबर शेयर कर देती हूँ। आप 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनसे अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। सर का नंबर है 0300410385 सर का नंबर मैं रिपीट कर रही हूँ 0300410385। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लोग इंटरटेन नहीं कर पाए वक्त की कमी के बायस, तो आप सर से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और अपने मसले का हल जान सकते हैं। थैंक यू 6 सो बजे मच के सर बाद आपका भी कर बहुत बहुत सकते हैं, और हम 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट 6 प्रोग्राम बजे। में ही बताया था, क्योंकि वो फिर एक ही दफा सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर मैं जब भी मुझे कॉल आती है तो फिर मैं बड़ी डिटेल से बात करता हूँ और आराम से सारा मसला सुन के फिर उनको उसका हल बताने की कोशिश करता हूँ। जी सर, तो आप किसी सूटेबल टाइम पे, जिस टाइम पे जिस तरह का सम टाइम नमाज का वक्त होता है उस टाइम पे ना कीजिएगा, आगे पीछे देख के कि कौन सा वक्त मुनासिब है उसमें सर के साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर आपका शो में आने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और हमारे नाजरीन के जितने भी मसाइल हैं उनका किसी ना किसी तरह से हल पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। साथ ही साथ मैं आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपनी एक अच्छी ईद गुजारिएगा, ईद कुर्बा में अपनी जो है ख्वाहिशात को उनको भी सेक्रीफाइस कीजिएगा और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।